अलैहिस्सलाम की कौम सबसे पहली ये गुनाह में मुब्तला हुई, जिसको गेइज्म कहें, होमोसेक्सुअल कहें या एलजीबीटी के तौर पर आज जो चीज को फरोग दिया जा रहा है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस भयानक गुनाह में मुब्तला थी। और एक बात याद रखें, उस कौम को जो अजाब आया वो सबसे खतरनाक अजाब था, सबसे खराब अजाब। वो एक बीमारी ऐसी है जो इंसानों को लग जाती है तो छूटती नहीं है, छूटती नहीं है। और इससे आप अंदाजा करें कि इस्लाम ने जिना पर तो संसारी का हुक्म दिया है। कोई गैर शादीशुदा मर्द औरत से अपने ताल्लुकात कायम करे तो हुक्म यह है कि शादीशुदा हो तो पत्थरों से मारकर हिलाक कर दो, उसकी ये बड़ी सजा है। और शादी यानी गैर शादीशुदा हो तो संसारी है, गैर शादीशुदा हो तो उसे कोड़े हैं, 100 कोड़े हैं। अब यहां पर जिना पर तो हद मुतय्यन हो गई, लेकिन ये जो गुनाह है मर्द अपने ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करे, उसके लिए इस्लाम ने हद नहीं रखी, बल्कि ये काजी की राय पर छोड़ दी हद। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया तो आपने फरमाया ऐसा कोई भी मिले तो उसको दीवार के नीचे रखकर दीवार गिरा दी जाए, क्योंकि उसका पूरा निशान खत्म करें, वरना उसकी तमाम बहुत सारी चीजें लोगों में फैलेंगी। अल्लाह उस नहूसत से बचाए। और आज मैं इस बात को इसलिए थोड़ा सा तूल लेकर के अर्ज कर रहा हूं कि मैंने गालिबन रमजान के आखिरी अशरे में इसको बयान भी किया था कि दुनिया भी इसी समत बढ़ेगी। और देखना आप, इसको कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है और तकरीबन हर मुल्क में इसको कानूनी शक्ल दी जा रही है। हिंदुस्तान में भी हो गया, ये मर्द मर्द से निकाह कर सकता है। ये दर हकीकत निज़ाम फितरत को ख़त्म करना है। जो हमारी नस्लें होती हैं, बच्चों की विलादत होना, हमारी शादियां होती हैं, हम बीवी बच्चों के साथ एक फैमिली बनाते हैं, ये फैमिली सिस्टम ख़त्म करना है। दर हकीकत यहूद इसके मुखालिफ है, क्योंकि पूरा निज़ाम जब दरहम बरहम हो जाएगा, यूरोप में उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। यूरोप में अब शादी किससे होती है किसी को कुछ पता ही नहीं, बच्चे कितने लोगों के हैं उनको खुद भी मालूम नहीं। निज़ाम पूरा ख़त्म कर दिया। और मर्दों को अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने तरह तरह के आले बना करके दे दिए। तुम गुड़ियों से, तुम मूर्तियों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, जानवरों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, इसको फैशन दिया गया। रिश्ते में अगर तुम्हारी बहनें हैं तो उससे ख्वाहिश पूरी कर लो। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये निज़ाम को पूरा दरहम बरहम करना। आज ये पूरी दुनिया इसकी समत में चल पड़ी। हैरत होती है, सऊदी अरब भी इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। जहां पर हमारे मुकद्दस हरम है, वहां पर भी इस बात की कोशिश की जा रही है कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए। अब तक वहां पर पकड़ होती थी, इसको लीगल कर दिया जाए ताकि ये पूरी कम्युनिटी खुल करके जी सके, किसी से शर्म करके नहीं, बल्कि अभी इसको प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े स्टार तुम्हारे सामने लाए जाएंगे। और ये गंदे निकम्मे, इनको क्या नाम दें, जो भी नाम दें वो कम ही है। इन लोगों को ला करके सामने मुजरे करवाए जाएंगे और फिर नौजवान नस्ल को ये बताया जाएगा कि बच्चों, जो तुम सोचते हो वही सारी जिंदगी नहीं है, ये भी जिंदगी के कुछ मजे हैं, ये भी करके देख लो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी गुनाह में ऐसी तबाह हुई, अल्लाहु अकबर। 3 तरह के अज़ाबात उन पर आए। नोकीले पत्थर उन पर मारे गए थे, नोकीले पत्थर। आज भी हम जाते हैं जॉर्डन की सरजमीन पर, हम सफर पर थे, दूर दूर तक तकरीबन 200 किलोमीटर दूर तक काले पत्थर आज भी गिरे हुए हैं। और वहां के रहने वालों ने बताया कि उन पत्थरों में आज भी अगर रगड़ दिया जाए तो आग लग सकती है।
عجیب قسم کے پتھر ہے، ایک ہی سائز کے پتھر ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ یہی پتھر سے مارا گیا تھا، لیکن وہ زمین وہی ہے جہاں لوط علیہ السلام تھے، ان کی قوم تھی۔ جب وہ عذاب آیا تھا تو ایک پتھر پڑتا تو ان کا سر پھٹتا تھا اور بھیجا اچھل کر باہر آتا تھا۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا، اور پھر ان کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو اوپر کیا اور اوپر والی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دیا، پوری زمین اٹھا کر کے پلٹ دی گئی اور ہمیشہ کے لیے اس بستی کا نام ختم کر دیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کی۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ میرے عزیزو، آج کے ازم اور ہومو سیکسولیٹی کو جو لوگ عروج دے رہے ہیں، خیر منائے کہ امت مصطفیٰ میں ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، ورنہ تو بہت خطرناک پتھر آج بھی عذاب کا انتظار کر رہے ہو۔ آج بھی رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے ہمارے سروں پر ہوں گے، لیکن برکت ہے میرے آقا کی جو عذاب نہیں آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت پر اللہ نے پچھلی قوموں جیسا عذاب ہم سے اٹھا لیا ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن اس کی بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے، بہت سخت پرسش ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی، نبیوں کے ساتھ جو معاملات تھے، یہ تمام نبیوں کے معاملات کو بھی اگر پڑھ لیے جائیں کہ ان کی قوموں کے کیا کیا گناہ تھے، ان پر عذابات کیا کیا ہے، اور نبیوں نے کیسے انہیں روکا تھا، میں سمجھتا ہوں اسی میں ہماری پوری زندگی مل جائے گی۔ نظام حیات ہے، ہر نبی کو ایک ایسی قوم ملی جو نئے نئے گناہوں میں مبتلا رہی۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک بھیانک گناہ میں مبتلا رہی، اس کا سد باب کرنے کی انہوں نے آخر تک کوشش کیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک آفر کی کہ اے لوگوں، میری بیٹیاں لے جاؤ، نکاح کر کے رہو، میری بیٹیوں سے نکاح کرو، لیکن ان کی حال ایسے تھے کہ وہ عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، انہیں عورتیں چاہیے نہیں تھی۔ اور حق تو یہ ہے کہ اس قوم کی بربادی کو اندازہ کریں، اس قوم کی جو عورتیں تھیں، ایسے مردوں کی جو بیویاں تھیں، وہ خود ہی مرد پکڑ کر کے لاتی تھی اور اپنے مردوں کے پاس دیتی تھی، اور پھر ان عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ سرے عام بازاروں پر زنا کرواتی تھی اپنے شوہروں کے سامنے، شوہر ہوتے تھے ان کے۔ میرے عزیزو، یہ پوری تاریخ دہرانے کی آج کوشش کی جائے گی۔ عورتوں کو آج اسی طرح سے شادی شدہ جوڑے پارٹیوں میں جا کر کے اپنی بیوی کسی کے حوالے کر کے مزے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصر میں ہم نے یہ بھی واقعات سنے، اخبار میں یہ بھی سرخیاں آئیں کہ فلاں جگہ پارٹی میں اتنے جوڑے پکڑے گئے ہیں، یہ وائف سویپنگ کر رہے تھے، ایک نیا نام دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ ہر جوڑا آئے اور قرآن اندازی کر کے کس کی بیوی کا نام اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کی بیوی کو لے کر کے چلا جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ نہایت ہی خسیس درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے شہوت کو اپنی پوری زندگی سمجھ لی۔ میرے عزیزوں، جانوروں سے بھی زیادہ نیچے اتر کر کے زندگی گزارنے کا کلچر لایا جا رہا ہے، اور لوگ ہمارے دیوانے ہیں یورپ کے، لوگ ہمارے دیوانے ہیں امریکہ کے، لوگ ہمارے ماڈرن کلچر کو بنا دیکھے بنا سمجھے فالو کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ وہ کلچر جو تمہیں جانور سے زیادہ غلیظ بنانا چاہ رہا ہے، اس کو تم اپنے گھروں پہ آنے کی دعوت کیسے دیتے ہو؟ لوگ آج ماڈرن بننے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ امریکی لوگ جو کھاتے ہیں ہمیں وہ بھی کھانا چاہیے، یعنی ان کے طور طریقوں کو آج اپنانے پر لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس زمانے کی میں سمجھتا ہوں ہماری گائے اور بھینس اور بکریاں بڑی تمیز والی ہوتی ہیں، بڑی تمیز والی ہوتی ہیں، ان سے زیادہ گئی گزری ہوئی
وہ عورتیں جن کو ننگا کر کے لا کر ہزاروں مردوں کی خواہشوں میں آگ لگایا جاتا ہے، ان سے زیادہ خطرناک ہے وہ۔ تو یہ نبیوں کے ادوار میں جو گناہ ہوتے رہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ایک بات یاد رکھنا، آج اگر آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھو گے اور نصیحت کرنا چھوڑ دو گے، انجام ان گنہگاروں کا جو ہوگا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ خدا ایک قانون ہے کہ ایسی بستی میں ہم رہ رہے ہیں، بولتے رہو، آپ بولتے رہو، مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف کتنے لوگ بولتے ہیں، مجھے سب خبر ہے کہ میری کتنی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی برائیاں سن کر کے میں یہاں پر بولنا چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ جس دن ہم بولنا چھوڑ دیں گے ساروں کے عذاب میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے، عذاب ہم پر بھی آئے گا۔ کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بستی پر اللہ نے عذاب کا حکم دیا، میں عذاب لے کر کے اترا، لیکن اس بستی میں ایک بہت ہی نیک بندہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا اس بستی میں تیرا ایک فرما بردار بندہ ہے، اس کا کیا کرے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اسے بھی ہلاک کرو، اسے بھی اس عذاب میں گرفتار کرو۔ ساری بستی گنہگار ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن وہ ایک بندہ گنہگار تو نہیں تھا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں ہمت نہ ہو سکی رب تعالیٰ سے پوچھیں کہ اس کا قصور کیا ہے، اس پر بستی پر ہم نے عذاب نازل کیا، اور ایسا عذاب کہ وہ بستی ختم ہو گئی، اس پوری بستی کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا گیا۔ پھر کئی عرصے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے مولا سے میں نے پوچھا اے اللہ اس کا کیا قصور تھا جو تیرا فرمان بردار تھا، عبادت کرتا تھا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل وہ نیکیاں ضرور کرتا تھا، لیکن اس کے آس پاس جب گناہ ہوتے تھے تو کسی کو گناہ سے روکتا نہیں تھا، کسی کو منع نہیں کرتا تھا۔ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہوگا جو گناہ کرنے والے کا ہوگا۔ میرے عزیزو، آج لوگ یہی سمجھتے ہیں بول کر کے ہم کیوں برے ہو جائیں، بولیں تو ہم خراب بن جائیں گے، یعنی تم نہیں بولو گے تو بھی خراب رہو گے، بولو گے تو بھی خراب رہو گے۔ دنیا کسی کو اچھا کبھی نہیں کہہ سکتی، دنیا کی اچھائی کے لیے اگر تم ایک اچھی عادت چھوڑ دو گے، یاد رکھنا کہ مرنے تک بھی دنیا تمہیں ساری دنیا اچھا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ فطرت ایسی ہے، اس دنیا سے کیا توقع رکھیں گے کہ 100 میں سے 100 ہمارے لیے اچھا بولیں گے؟ جو دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی ہو، جو دنیا رب ذوالجلال کے خلاف بولتی ہو، تو کیا وہ تمہیں سب کے سب تعریف ہی کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی زبانوں سے نشانے بنائے جاتے ہیں، تو پھر ہمارا کوئی شمار ہی نہیں۔ اس لیے اس ذمہ داری کو ضرور ہر مسلمان نبھائے کہ میں اگر اپنے آس پاس کوئی خرابی دیکھوں تو روکنے کی کوشش کروں گا، یا تو زبان سے یا تو ہاتھ سے، یا اگر دونوں بھی نہیں ہوگا اس جگہ سے اٹھ کر کے تو چلا جاؤں گا، تاکہ ان کے گناہ میں ان کا تعاون نہیں کروں گا۔ بلکہ اگر کوئی گناہ کر کے ہنس رہا ہے اور آپ نے ہنس کر کے اس کا ساتھ دیا تو بھی رب تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے اس کو۔ کسی کے گناہ کرنے کے بعد وہ اظہار کر رہا ہے گناہ کا، ارے کل رات فلاں عورت کے ساتھ میں نے زنا کیا، معاذ اللہ رب العالمین، وہ سنا رہا ہے، تم ٹھٹے مار کر کے ہنس رہے ہو، تم نے تو نہیں کیا تھا، لیکن اس گناہ کے ساتھ تمہیں بھی پکڑ لیا جائے گا، کہ گویا کہ تم راضی تھے اگر وہ عورت تجھے ملتی تو تو بھی شاید وہی کرتا، اسی لیے تو ہنس رہا تھا۔ تمہاری پیشانی پر سلوٹیں آ جانا چاہیے، تمہارے چہرے کا رنگ بدل جانا چاہیے، تمہاری ہنسی اڑ جانا چاہیے، اور کہنا کہ یہ کیا تو نے بلا اپنے اوپر لے لی، کیوں فوراً دور ہو جا کہ کہیں تیری وجہ سے میں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تمہارا یہ عمل ہو سکتا ہے اسے توبہ کی طرف لے آ جائے، ہو سکتا ہے وہ بارگاہ الہی میں رو کر اپنے پچھلے گناہوں سے معافی طلب کرے،
अजीज़ान गिरामी वक़ार, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में जो जो खराबियाँ आई उसके सद्दे बाप के लिए उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मेहनतें की। मैं खुसूसियत के साथ उलमा और मुबल्लिगीन और फिर उमूमी एतबार से आप सब से भी कहूँगा कि खैर की दावत देना ये सिर्फ उलमा का काम नहीं, हर मुसलमान का काम है, हर मुसलमान का काम है खैर की दावत देना। क्यों? आप खैर उम्मत में से हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत से बनाया है इसलिए कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से